बिलावल भुट्टो के हाथ में वज़ीर-ए-आज़म बनने की लकीर नहीं है। आसिफ ज़रदारी साहब कहते हैं कि टिकट्स तो मैं तकसीम करूंगा, बिलावल को भी टिकट मैं ही दूंगा, वो अभी बच्चा है। जब तक बिलावल बड़े होंगे उन्हें समझ आएगी, तब तक लगता है पीपल्स पार्टी का सिंध में भी हत्या पांचा हो चुका। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बिलावल भुट्टो के हाथ में वज़ीर-ए-आज़म बनने की लकीर नहीं है। हैरानी हुई ना ये बात सुनकर। उसकी वजह ये है कि बिलावल भुट्टो को जिस वक्त पार्टी की कमान मिली है, बल्कि कहाँ मिली है, अभी तक भी आसिफ ज़रदारी साहब कहते हैं कि टिकट्स तो मैं तकसीम करूंगा, बिलावल को भी टिकट मैं ही दूंगा, वो अभी बच्चा है, उसे भी समझ नहीं है। और जब तक बिलावल बड़े होंगे उन्हें समझ आएगी, तब तक लगता है पीपल्स पार्टी का सिंध में भी हत्या पांचा हो चुका होगा। तो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसे पिछले 50 वर्षों के दौरान तसलसल के साथ कुचोके लगाए गए, जिसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट हाथ धोकर पड़ी रही, जिसके बानी लीडर को बिलावल भुट्टो के नाना को फांसी पे लटकाया गया और उनका मुकदमा आजकल सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है कि क्या वो सज़ा इंसाफ का कत्ल था, क्या वो सज़ा सही हुई थी, क्या जजेस अंडर प्रेशर थे। और दूसरी जानब उनके जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटे और बिलावल भुट्टो के मामू जो मीर मुर्तज़ा भुट्टो हैं, उनका दिन दिहाड़े कत्ल किया गया। सिर्फ एक कत्ल नहीं हुआ, बल्कि इसके साथ साथ उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहबा का भी कत्ल हुआ, उनको भी शहीद किया गया। तो बिलावल भुट्टो की लेगेसी जो है वो ऐसी है कि वो दरअसल एक के बाद एक जो है ना मीनार बनता चला जाता है शुहदा का। तो ये पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, इसकी बड़ी बैकिंग थी, इसकी बड़ी सपोर्ट थी। और दिलचस्प बात ये थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि सिंध से ताल्लुक़ रखते थे और जिनकी सारी की सारी जो ज़िंदगी है सिंध से मुतल्लिक़ थी, लेकिन बिलावल भुट्टो की उनकी शख्सियत में एक ऐसी क्रिज़मैटिक फोर्स थी कि पंजाब जो है वो उनका गर्वेदा होगा, उनका जियाला बनने पर उसने अपने आप को फ़ख्र महसूस किया। और हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से, खा वो उस वक्त फ्यूडल्स का बड़ा जोर था और फ्यूडल्स जो थे वो भुट्टो के साथ मिल गए, इसी तरह से स्टूडेंट्स भुट्टो के साथ मिल गए, यंगस्टर्स भुट्टो के साथ मिल गए, खातीन उसे पसंद करती थी, बच्चे उसे पसंद करते थे और नारे लगाते फिरते थे। और जर्नलिस्टों के अंदर उस ज़माने में एक डिवाइड होती थी राइट एंड लेफ़्ट की। वो अब राइट एंड लेफ़्ट की जो दाएं बाजू की और बाएं बाजू की सियासत, दाएं बाजू और बाएं बाजू की सहाफ़त, वो सब का सबब ख़त्म हो गया और अब यूनिपोलर वर्ल्ड है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत एक ही बस समझ और वो समझ ये है कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है और उसके ताबे आपकी मुकामी इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है। गोया के पूरे सियासी निज़ाम को इस वक्त ना सिर्फ ये कि मुल्कों की एस्टैब्लिशमेंट्स ने बल्कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट्स ने झगड़ा हुआ है। और ये जो वो आप इकोनॉमी के अंदर फ्री मार्केट इकोनॉमी का सिस्टम सुनते हैं कॉन्सेप्ट, और उसके तहत जिस तरह से जो फ्री मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स है, फ्री मूवमेंट ऑफ पर्सनस है, फ्री मूवमेंट ऑफ लीडर्स है, फ्री मूवमेंट ऑफ कंस्पिरेसीज है, तो अब दुनिया का ये निज़ाम बदल गया हुआ है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जन्म एक ऐसे बैकग्राउंड में हुआ था जहाँ पर राइट और लेफ़्ट की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। बिलावल भुट्टो के नाना के ऊपर जो लेफ़्ट था उसको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, बहुत ज़्यादा एतमाद था, और वो समझते थे कि बिलावल भुट्टो के नाना जो हैं यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो सही मानों में चेंज लेकर आएंगे। वो जो कि लेफ़्ट उस वक्त ये सोचता था और समझता था कि जो इनइक्वालिटी है और जो इस किस्म की तकसीम और तफरीक है सोसाइटी के अंदर, उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। और जो फ्यूडल्स ने और जो उस वक्त आपको मालूम है कि उसके बाद भी कि 22 बड़े ख़ानदानों के पास सारी दौलत है और इस तरह से 22 ख़ानदानों की तस्करा होता था जो इंडस्ट्री में थे। फिर समझा जाता था कि इंडस्ट्रियलिस्ट चोर है, फिर जागीरदार के बारे में इस किस्म के टैबूज बने हुए थे। चनाचे इस सारे माहौल के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब उभर कर सामने आए तो बाद में मुझे रफ़ीक चाचा एक बड़े सीनियर सहाफ़ी होते थे और जो लाहौर से और यहाँ की जर्नलिज़म करते रहे हैं,
ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو پی ٹی آئی کے رفیق چاچا کو نہ جانتا ہو. تو رفیق چاچا کہا کرتے تھے کہ دیکھو بلاول بھٹو کے نانا نے یعنی ذوالفقار علی بھٹو نے لیفٹ کے لوگوں کو مایوس کیا. اسی طرح سے ذوالفقار علی بھٹو نے جب انڈسٹری کو انہوں نے نیشنلائز کرنا شروع کیا تو انڈسٹریلسٹ کو انہوں نے مایوس کیا. پھر انہوں نے جاگیرداروں کو بھی جب چکمہ دیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو کھمبے کو کھڑا کروں تو وہ جیت سکتا ہے. اور پھر فیصل آباد سے فضل حسین راہی اور اسی طرح سے اور ایسے نام جو کہ کلفی فروش لوگ تھے, جو چھوٹے کام کرتے تھے, جو دہاڑی دار لوگ تھے, وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑ کر ذوالفقار علی بھٹو کی آنکھ کا تارا اگر بن جاتے تھے تو پھر ان کے بارے نیارے ہو جاتے تھے. اس سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک کہتے ہیں کہ مجھے یہ فیصل آباد کے ایک لوکل باڈیز کی پالیٹکس کرتے تھے میاں یوسف, انہوں نے ایک دفعہ بات سنائی, کہنے لگے کہ وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بڑے دل دادا تھے اور انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں جب بھٹو کا بڑا توتی بولتا تھا اور اس نے 70 کا الیکشن ابھی لڑنا تھا تو بھٹو نے سندھ کے اندر جلسہ کیا تو انہوں نے نوٹ کیا کہ ایک سامنے بیٹھا ایک شخص ان کے سامنے پنڈال میں بیٹھا بڑے جوشیلے انداز میں نعرے لگا رہا ہے. بھٹو صاحب نے کوئٹہ میں گئے تو دیکھا وہ شخص وہاں بھی بیٹھا ہوا ہے. وہ کے پی میں گئے, اس وقت 9WFP تھا تو پتہ چلا وہ شخص وہاں بھی بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے اس کو بلایا اور اشارے سے کہ اس کو بلایا. اس نے کہا کہ کون ہو تم؟ اس نے کہا کہ دیکھیں سر میرا نام رانا جمیل ہے اور میں فیصل آباد سے تعلق رکھتا ہوں اور جناب کا گرویدہ ہوں. انہوں نے کہا بھائی لیکن تم سندھ میں بھی تھے, تم کوئٹہ میں بھی تھے, تم NWFP میں بھی ہو, تم پنجاب میں بھی نظر آتے, میرا جلسہ جہاں ہوتا ہے تم موجود ہوتے ہو. اس نے کہا حضور میرا 5 مرلے کا مکان تھا, میں نے 2.5 مرلے بیچ کر پیسے جیب میں ڈالے ہیں اور آپ کے جلسوں میں نکلا ہوا. 2.5 مرلے میں آپ میرے بچے رہتے ہیں اور جو پیسے باقی بچے تھے سفر سے میں انہیں دے آیا. بھٹو نے کہا اچھا بھائی تم اتنے زیادہ پولیٹیکلی چارج ہو کہ اس طرح میرے پیچھے چاہو. اس نے کہا بالکل سر, آپ نہیں جانتے میرا آپ کے بارے میں کتنا زیادہ ایک جیسے آج کل عمران خان کے بارے میں بعض ایک جو PTI کے ہمارے معزز دوست ہوتے ہیں وہ بہت سارے جذباتی ہوتے ہیں, اس طرح سے اس وقت بھٹو کے بارے میں ہوتے تھے. تو میاں یوسف کہنے لگے کہ جس وقت ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ آیا تو میں نے جا کر کہا کہ حضور میں تو MNA کا الیکشن لڑوں گا. تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ میاں صاحب دیکھیں بہت زیادہ پریشر ہے اور آپ کے شہر سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپلائی کر رہے ہیں تو یہ مشکل ہوگا کہ آپ کو میں MNA کا ٹکٹ دے سکوں. آپ MPA کا ٹکٹ لے لیں, آپ اور کوئی ٹکٹ لے لیں, آپ پیپلز پارٹی فیصل آباد ڈسٹرکٹ کے سٹی کے صدر ہو جائیں. تو ٹھیک اس نے کہا کہ نہیں جی میں نے تو ٹکٹ ہی لینا ہے آپ سے, اور میں نے صدارت مجھے نہیں چاہیے. تو کہتے میرے سامنے بیٹھے انہوں نے کہا کہ بھائی وہ میری ڈائری لاؤ. تو ڈائری لائی گئی تو کہنے لگے یہ رانا جمیل میں نے لکھا انہیں اس کو بلاؤ. تو رانا جمیل جناب کہتے کہ آنن فانن ان کو پیش کیا گیا جہاں سے بھی ڈھونڈ کے شام تک. تو وہ رانا جمیل پیش ہے. انہوں نے کہا بھائی رانا جمیل میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم پیپلز پارٹی فیصل آباد سٹی کے صدر ہو گئے. اس نے کہا حضور آپ نے جو فیصلہ کیا درست کیا, ٹھیک کیا. تو میاں یوسف کہتے ہیں کہ اس کے بعد رانا جمیل واپس آیا شہر میں تو کیا وہاں کا DC, کیا وہاں کا SP, کیا وہاں کا تھانے دار, کیا وہاں کا پٹواری, ہر کوئی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ حضور آپ تو آنے والی پارٹی کے سٹی کے صدر حکم کریں کیا کام. اور کہنے لگا وہ 2.5 مرلے بیچ کے نکلا تھا اور پھر کئی 2.5 کروڑ اس نے اس کے بعد بنائے. اور میں کہنے لگا کہ MNA بننے نکلا تھا اور آج میں لوکل باڈیز کا الیکشن لڑ رہا ہوں. تو الیکشن کے اندر سیاست کے اندر وقت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے جو میں بار بار آپ سے کہتا رہتا ہوں. تو خیر یہ ہے کہ یہ تھا ذوالفقار علی بھٹو کا کرشمہ, یہ تھا ذوالفقار علی بھٹو کی اصل جو ایک پولیٹیکل کلاؤٹ. اور پھر یہ تھا کہ میں نے ایک دفعہ ڈاکٹر مبشر حسن سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ طارق سہگل آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو نیشنلائزیشن کی گئی, جو قوم آیا گیا مختلف انڈسٹریز کو, وہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا اور اس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی بیٹھ گئی جو کہ 60 کی دہائی میں ایوب خان کے دور میں بہت زیادہ ترقی کر رہی تھی اور 70 میں وہ بالکل ہی اس کا لیول نیچے چلا گیا. تو انہوں نے ایک بڑی پتہ کی بات کی مرحوم ڈاکٹر مبشر حسن. انہوں نے کہا کہ یار ایز اے میٹر آف فیکٹ اس وقت ہر طرف یہی کچھ ہو رہا تھا. آپ جس ملک کو اٹھا کے دیکھتے تھے نیشنلائزیشن کا ایک ہوا چلی ہوئی تھی, تو اس میں ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا. تو گویا
ذوالفقار علی بھٹو صاحب بہت سارے فیصلے ٹرینڈس کے مطابق بھی کرتے چلے جا رہے تھے. بہرحال اب یہ ہے کہ کہاں ذوالفقار علی بھٹو، کہاں میر مرتضیٰ بھٹو، کہاں بے نظیر بھٹو، اور کہاں بلاول بھٹو، اور پھر کہاں آصف زرداری. تو میں جو کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو کے ہاتھ میں وزیر اعظم بننے کی لکیر نہیں ہے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے بلاول بھٹو نے لیول پلینگ فیلڈ کا جو اتنا زیادہ شور مچایا، اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا، سارا فائدہ پی ٹی آئی کو ہو گیا ہے. اور پی ٹی آئی کو نہ صرف یہ کہ سائفر مقدمے میں معصوم ڈکلیئر ہو گئے، ان کو بلے کے نشان کے حوالے سے فیصلے آ گئے، ان سب کے نہ صرف یہ کہ امیدواروں کے بلکہ خاندان کے خاندان انتخابی کاغذات جمع کروا چکے ہیں. تو ایسے میں کل ہمارے پاس یہاں ایک آئے ہوئے تھے اسٹوڈیو میں جنوبی پنجاب ملتان سے اصغر صاحب، ٹیچنگ کے شعبے سے متعلق ہیں اور وہ سینسس میں بھی انوالو رہے ہیں، اور وہ بتا رہے تھے کہ آن گراؤنڈ تو گراؤنڈ سویلنگ والی صورتحال ہے پی ٹی آئی کے معاملے میں، اور جنوبی پنجاب جو ہے وہ ڈٹرمنڈ ہے کہ ہم نے ووٹ کرنا ہے تو پی ٹی آئی کو کرنا ہے. تو یہ نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. کہا یہ جاتا تھا کہ جنوبی پنجاب جو ہے وہ ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، اور سینٹرل پنجاب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ نون لیگ کا ہے. لیکن سینٹرل پنجاب کے اندر بہت ٹف کمپٹیشن ہوا، بہت زیادہ سیٹیں نہیں نکال سکے تھے، اور جو پاکستان مسلم لیگ نواز تھی وہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں 2018 کے انتخابات میں سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر سامنے آئی تھی. تبھی اس کے بعد جہانگیر ترین کا تیارہ چلا، اور پھر جنوبی پنجاب سے لوگوں کو سب کو اکٹھا کر کے 40-45 لوگوں کو یہاں بزدار صاحب کی جھولی میں ڈالا گیا، خان صاحب کی جھولی میں ڈالا گیا، اور یہاں پی ٹی آئی کی حکومت بن گئی. وگرنہ حمزہ شہباز کی جو وزارت اعلیٰ ہے وہ تو وقت پہ پڑی ہوئی تھی جو نہیں ہو سکی. لیکن اب جب کہ 2024 کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، ہمیں جنوبی پنجاب سے آوازیں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے بارے میں لوگ انتہائی سنجیدہ ہیں، ووٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ نہ اپنے وڈیروں کو سن رہے ہیں، نہ اپنے پیروں کو سن رہے ہیں، نہ وہ سید خاندانوں کو سن رہے ہیں. وہ کہتے ہیں حضور ہمیں سوشل میڈیا ہمارے پاس ہے، الیکٹرانک میڈیا ہمارے پاس ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اصل بندہ کون کام کا ہے، اور ہم تو ووٹ عمران خان کو کریں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا نقصان جو ہے وہ نون لیگ کو تو نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ وہ تو پہلے بھی جنوبی پنجاب میں اتنی زیادہ پاپولر نہیں تھی اور خال سیٹیں نکالتی تھی، اور اب بھی وہ سیٹیں نکال لے گی جو اس کی ہے. لیکن اصل نقصان پیپلز پارٹی کو، بلاول بھٹو کو ہوتا نظر آتا ہے کہ سینٹرل پنجاب میں تو وہ فارغ ہو ہی گئے تھے، اب وہ ساؤتھ پنجاب سے بھی فارغ ہو چکے ہیں، جہاں سے 2018 کے انتخابات میں ان کی 7 نشستیں تھیں، اور اس مرتبہ تو کہتے ہیں کہ 7 بھی آتی نظر نہیں آتی، بلکہ ہو سکتا ہے ضمانتیں ضبط ہوتی نظر آئے. اب اپر پنجاب کے اوپر جہاں یہ اٹک اور یہ دوسرے علاقے ہیں، وہاں پر اس حوالے سے جو راجہ پرویز اشرف اور کچھ اور لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ذرا تھوڑے سے اسٹرانگ ہیں، اور ان کا ایک اپنی سے ہے، وہ سیٹیں نکال سکتے ہیں. اگر وہ بھی مسئلہ وہاں بھی پی ٹی آئی کا جادو چل چکا ہے، تو پنجاب جو کہ اصل بیٹل فیلڈ ہے، وہاں پر مقابلہ اب بھی نون لیگ ورسز پی ٹی آئی ہوگا. یہ نہیں ہے کہ نون لیگ کے خلاف جتنا پروپیگنڈا ہوا، چور ڈاکو ہوا، پاناما ہوا، جلا وطنی ہوئی، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوا، اور اس کے بعد بھی اگر نون لیگ کا ووٹ یا رائٹ ونگ کا ووٹ کہہ لیجیے، اس کے مقابلے میں جو لیفٹ ونگ کا ووٹ ہے، جو کہ ماڈریٹ ووٹ ہے، جو کہ پروگریسو ووٹ ہے، وہ ووٹ اب پی ٹی آئی سے جڑ گیا ہے، پیپلز پارٹی سے علیحدہ ہو کے. اور یہ وہ بات ہے جو کہ احسن اقبال کہا کرتے تھے کہ 2018 کے انتخابات میں زرداری صاحب کا خیال تھا کہ میں سپورٹ کروں گا عمران کو، اور عمران ووٹ توڑے گا نون لیگ کا. لیکن ہوا یہ کہ ووٹ عمران نے سارا کاٹ لیا پیپلز پارٹی کا. تو اس لیے یہ جو تجزیہ ہے، اس کی بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو کے ہاتھ میں وزیر اعظم کی لکیر نہیں ہے. شکریہ.